अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। गाइस, आज हम एक वीडियो रिएक्शन करते हैं सूरे अद-दुहा के बारे में। सूरे अद-दुहा किस वजह से नाज़िल हुआ था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तमाम उम्मत के ऊपर किस वजह से नाज़िल हुआ था, ये इसका मकसद क्या है, क्यों नाज़िल हुआ था, इसके ऊपर आज हम एक फुल रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। आप भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वीडियो पूरा वॉच करें, बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। तो बिना वेस्ट किए टाइम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है पहली रोशनी की और रात की कि जब वो इसे ढांप ले। ये दोनों आयात 93 नंबर सूरा वद्दुहा 93 नंबर की शुरुआती आयात हैं और ये तब नाजिल हुई थी जब एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए थे और 2 या 3 रातों को तहज्जुद के लिए उठ नहीं सके थे। और तब अबू लहब की बीवी औरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी कि ए मोहम्मद, लगता है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया। मैं देख रही हूँ कि 2 या 3 रातों से वो तुम्हारे पास नहीं आया। औरा की इस बात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए, उनके दिल को बहुत दुख पहुंचा और तभी इन आयात का नुज़ूल हुआ था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वद्दुहा की आयात में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ढारस और तसल्ली देने के लिए भेजी गईं? और इन आयात का आगाज़ सुबह की पहली रोशनी का जिक्र करने से क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के आखिर तक पहुँचते पहुँचते इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। दुहा क्या होती है? दुहा ये सूरज से ज़मीन तक पहुंची पहली रोशनी को कहते हैं और उर्दू का कोई भी लफ्ज़, चाहे वो शुआ हो या किरण या फिर इंग्लिश का कोई लफ्ज़ हो यानी लाइट, वो अरबी के इस लफ्ज़ दुहा का मुतबादिल नहीं हो सकता। इसलिए इस पूरी वीडियो के अंदर मैं दुहा ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। दुहा की पैदाइश सूरज के अंदर इनफैक्ट 1,70,000 साल पहले ही हो चुकी होती है। अभी भी अगर आप घर से बाहर जाएं और सूरज की किरणों को देखें तो ये अभी की नहीं बल्कि 1.5 लाख साल पुरानी रोशनी है जो एक तवील ज़माने तक सूरज के अंदर ही कैद थी। और दुहा के ज़र्रात, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, एक दफ़ा वो सूरज की सतह से निकल जाएं तो फिर इनका ज़मीन की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। वैसे तो दुहा को हमारी ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते मज़ीद 8.3 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन इनकी चमक ज़मीन तक इनके पहुँचने से पहले ही नज़र आना शुरू हो जाती है। उफ़क़ में एक बहुत खूबसूरत रोशनी के दायरे की शक्ल में, जिसे ज़ोडिएकल लाइट कहते हैं, और यही वो वक्त है कि जिसे हम अपनी उर्दू में सुबह काज़िब कहते हैं। सूरज से लेकर ज़मीन के दरमियान तक जितने भी शहाबिये टूटकर गुजर चुके, उनकी छोड़ी हुई गर्द में से गुजरते हुए दुहा का पहला अक्स हमारी ज़मीन पर रोशनी के इस दायरे की शक्ल में पड़ना शुरू होता है। फिर इसके बाद जब दुहा हमारी ज़मीन से थोड़ी ही दूर रह जाती है तो वो वक्त हमारी ज़मीन पर डॉन कहलाता है, सुबह सादिक। इस वक्त दुहा ज़मीन पर एक बहुत गहरा नीला रंग बना रही होती है और जो लोग आर्ट से मोहब्बत रखते हैं वो जानते होंगे कि 16वीं सदी के रेनेसांस के दौर में दुहा के इस वक्त को किस कदर पेंट किया जाता रहा है। इनफैक्ट फ्रेंच मुसव्विरों ने तो इसके लिए बाकायदा एक नाम रखा हुआ था, लॉयर ब्लॉय, यानी द ब्लू आवर, नीला घंटा। उस वक्त ज़्यादातर छोटे सितारे तो छुप चुके होते हैं, लेकिन चंद बड़े सितारे और कुछ सियारे मसलन जुपिटर और वीनस अभी तक नज़र आ रहे होते हैं। इनफैक्ट आज से 4,000 साल पहले समुद्री मल्लाह दुहा की इस नीले अक्स को ही अपनी कश्तियाँ चलाने का सही वक्त समझते थे, क्योंकि उस वक्त ज़मीन और पानी में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जब दुहा हमारे उफ़क़ से थोड़ा ही दूर रह जाती है तो वो वक्त इसके रंगों के साथ खेलने का वक्त होता है। इंग्लिश में इसे ट्वाइलाइट कहते हैं। ना अंधेरा होता है ना रोशनी, और उस वक्त दुहा आसमान में चंद बहुत खूबसूरत रंग भर देती है। मशरिक़ के उफ़क़ यानी जिस तरफ से दुहा हमारी ज़मीन पर आ रही हो, वहाँ तो इन 120 सेकंड्स के अंदर अंदर 7,000 तक रंग बदल सकते हैं, और यही वो खूबसूरत वक्त है
کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں بھی اٹھائی ہے کہ قسم ہے شفق کی سرخی کی کہ جب وہ چھا جائے۔ البتہ سورج نکلنے کے بالکل الٹی طرف یعنی مغرب میں اس وقت افق پر ایک بہت گہرے نیلے رنگ کی پٹی بن رہی ہوتی ہے، اور مزے کی بات کہ یہ زمین کا اپنا سایہ ہوتا ہے کہ جو دہا کی وجہ سے خلا میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ اسے انگلش میں ارتھس شیڈو بھی کہتے ہیں۔ اور اس پوائنٹ پر پتہ نہیں کیوں لیکن میرے ذہن میں سورہ فرقان کی 45ویں نمبر کی آیت آ جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین کا یہ سایہ خلا میں 14 لاکھ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ دہا کے ہمیں نظر آنے سے پہلے یعنی ٹوائلائٹ کے وقت افق سے صرف 10 ڈگری اوپر ایک رنگین پٹی بھی پیدا ہوتی ہے جسے دا بیلٹ آف وینس کہتے ہیں۔ اس پٹی کا رنگ اورنج بھی ہو سکتا ہے، پرپل بھی اور پنک بھی، اور یہ پٹی دہا کے زمین تک پہنچنے سے ٹھیک پہلے بنتی ہے۔ اور اب جب سورج افق سے طلوع ہو جاتا ہے یعنی سن ڈسک نظر آنا شروع ہو جائے تو اسے ہم اپنے پاکستان میں طلوع آفتاب کہتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب ہماری نگاہیں پہلی مرتبہ دہا کو دیکھتی ہیں۔ اس وقت تو اس کا رنگ بہت زیادہ اورنج ہوتا ہے کیونکہ افق اور ہمارے درمیان موجود ہوا 40% زیادہ ڈینس یا آسان الفاظ میں بہت گاڑی ہوتی ہے، اس لیے دہا بھی ہم تک پہنچتے پہنچتے اپنا رنگ بدل لیتی ہے۔ سائنس نے اس وقت کی دہا کو گاڈ رے یا پھر سن بیم کا نام دیا ہے، اور یہ سن بیم ہماری دنیا میں سب سے پہلے پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر پڑتی ہے۔ ان برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑتی دہا بے شک قدرت کے خوبصورت ترین مناظر میں سے ایک ہے، اور اسے انگلش میں ایلپن گلو کہتے ہیں۔ اب جیسے جیسے سن ڈسک آسمان میں اوپر اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے، دہا کا اپنا رنگ بھی سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ افق کی نسبت اوپر کی ہوا 40% پتلی ہوتی ہے، اس لیے دہا کا رنگ زیادہ بدلتا نہیں ہے۔ اس وقت چیزوں کے سائے واضح اور شارپ ہو چکے ہوتے ہیں، اور دہا خود بھی اتنی کرسپ ہو چکی ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں سے نکل کر گہرے سائے بنا سکے۔ جو تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمان کے پہاڑوں میں مجلس الجن نام کی ایک غار کی کچھ تصویریں ہیں، جس کا لفظی مطلب ہے دا میٹنگ پلیس آف دا جنس، جنات کے ملنے کی جگہ۔ اور یہاں آپ دہا کی کرسپینس کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غار ہے، اور یہ دیکھتے ہی میرے ذہن میں سورہ نحل کی 81 نمبر آیت آتی ہے کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنی تخلیق میں سائے بھی بنائے ہیں اور پہاڑوں کے غار بھی۔ غاروں سے باہر ویسے تو اس وقت کا کھلا آسمان نیلے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اگر دنیا کے سب سے بڑے صحرا یعنی صحارا سے ریت اور گرد کے بادل اٹھ کر دنیا میں پھیل رہے ہوں تو آسمان کا رنگ نیلے سے سفید میں بدل جاتا ہے۔ بلکہ عرب اور پاکستان میں اکثر یہ گرد پہنچتی رہتی ہے، لیکن کیا اس سے دہا کے کھیل پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ ذرا دیکھتے جائیے۔ کبھی کبھی ہماری زمین کے اوپر ہوا میں آئس کرسٹلز معلق ہوتے ہیں، یعنی برف کے چھوٹے چھوٹے ذرات، جن کے لیے انگلش میں ایک بہت خوبصورت سا نام ہے دی ڈائمنڈ ڈسٹ۔ اگر دہا اپنے سفر کے دوران اس ڈائمنڈ ڈسٹ سے گزرے تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ریفریکٹ ہوتی ہے اور فضا میں بڑے پیارے روشنی کے دائرے بناتی ہے جنہیں ہیلو یا اردو میں ہالہ کہتے ہیں۔ اور ان آئس کرسٹلز کی ذرا سی شیپ بدلنے کی دیر ہے کہ فوراً دہا بھی اپنا افیکٹ ایک دم سے بدل لیتی ہے۔ مثلاً اگر یہ ڈائمنڈ ڈسٹ کرسٹل پلیٹ کی شکل میں ہو جائے تو آسمان میں ایک سادہ دائرے کے بجائے دہا ایک رنگین ہالہ بنا دیتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کہ اگر یہ آئس کرسٹلز 6 کونوں والے ہو جائیں تو دہا کے چند نایاب ترین نظاروں میں سے ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جسے پارہیلیا کہتے ہیں، یعنی سورج کے برابر میں 2 مزید سورج، دا سن ڈاگز۔ ویسے تو آپ ان سن ڈاگز کو تصویر میں دیکھ لیں گے، لیکن اس دفعہ میں تصویر کے ساتھ آپ سے ایک تحریر بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تحریر پہلی صلیبی جنگ میں شامل ہونے والے ایک عیسائی پادری فلچر آف چارٹریس نے اپنے جرنلز ہسٹوریا ہائروسولیمیٹانا میں لکھی تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ 23 فروری سن 1127
ہم نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے تیسرے پہر یعنی صبح 9 بجے سورج کے برابر میں مزید 2 سورج ابھرتے دیکھے۔ صحیح۔ ان کے گرد بہت سے رنگ بھی بنے ہوئے تھے۔ یہ نظارہ اتنا خوبصورت تھا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں نے تھوڑی دیر کے لیے لڑائی ہی روک دی تھی۔ لڑائی روک دی تھی۔ دہا کا یہ کھیل صرف آئس کرسٹلز تک ہی محدود نہیں ہے۔ اس وقت اگر ہوا میں بادل موجود ہوں تو ان بادلوں کے اندر کیا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے جب دہا ان میں سے گزرتی ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش آتا ہے جسے کلاؤڈ ایریڈیسنس کہتے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ اس کا نام یونانیوں نے اپنی دیوی آئرس کے نام پہ آئرسیشن رکھا تھا۔ اب چونکہ بادل بخارات سے بنے ہوتے ہیں اس لیے دہا ان کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور رنگوں کا ایک کھیل شروع ہو جاتا ہے جس میں تمام کے تمام رنگوں کے اسپیکٹرم کا 95% تک حصہ نظر آ سکتا ہے۔ آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رنگوں کے 1,00,000 مختلف شیڈز، اور سورہ بقرہ کی آیت 164 فوراً ذہن میں آتی ہے کہ بادلوں میں تو سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ بالکل۔ اور اب دہا کا وہ کرتب جس سے تقریباً ہم سبھی واقف ہیں، بارش کے بعد بننے والے رنگوں کی ایک گول پٹی یعنی قوس قزح، اور یہ تب بنتی ہے جب دہا ہوا میں موجود پانی کے قطروں سے گزرے، اور اگر دہا ان قطروں میں سے ایک کے بجائے 2 دفعہ گزر جائے، 2 دفعہ ریفریکٹ ہو جائے، تو اس وقت ایک نہیں بلکہ 2 قوس قزح بھی بن سکتی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ قوس قزح کا شروع اور آخر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسکرین پہ نظر آنے والی تصویر میں آپ قوس قزح کو درختوں کے اندر گرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ آئرلینڈ میں قوس قزح کے گرنے کے اس مقام کے متعلق بڑی دلچسپ کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ مثلاً جہاں قوس قزح گرے وہاں ایک خزانہ دفن ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں اپنی اسٹڈی کے دوران مجھے ایک بہت عجیب خط پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا جسے سن 1571 میں ایک اٹالین پینٹر سیلینی نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا کہ آج میرا سایہ سفید ہو گیا۔ اس وقت مجھے سیلینی کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج ہم اس فینومینا کو سیلینیز ہیلو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب دہا ہوا میں موجود شبنم کے قطروں سے اس طرح گزرے کہ زمین پر پڑنے والے سائے کے گرد ایک سفید دائرہ سا بن جاتا ہے، جو واقعتاً بڑے عجیب مناظر میں سے ایک ہے، اور یہ دائرہ آپ کے سائے کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور اس لیے اس سفید روشنی کے حوالے سے بھی بہت سی دلچسپ لوک کہانیاں موجود ہیں۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو دہا کے دن کے وقت پیدا کیے گئے فینومیننز کے متعلق بتایا ہے، لیکن اب اس سے آگے میں آپ کو ان نظاروں کے متعلق بتاؤں گا جو شام کو اور پھر رات کے وقت دکھائی دیتے ہیں، اور ان فیکٹ ان میں سے کچھ فینومیننز کو سورہ انشقاق میں رات کو جمع ہونے والے کہہ کر ریفر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ دن کے وقت آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب سورج کی روشنی ہماری فضا میں داخل ہوتی ہے تو ہماری ہوا کے مالیکیولز اس روشنی میں سے نیلے رنگ کو علیحدہ کر کے فضا میں بکھیر دیتے ہیں۔ یہ رائلے ایفیکٹ کہلاتا ہے، اور جیسے جیسے سورج افق کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے رائلے ایفیکٹ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اب دہا اور ہمارے درمیان ہوا کے بہت سارے مالیکیولز شامل ہو جاتے ہیں، اور نیلا رنگ اب پہلے کسی تیزی سے علیحدہ نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ انفیکٹ اس وقت کا 1 گھنٹہ گولڈن آور کہلاتا ہے، اور سینما کی زبان میں اس وقت کو میجک آور بھی کہتے ہیں۔ یہ 20 سے 30 منٹ تک رہتا ہے، اور اس وقت دہا ایک بریلینٹ گولڈن رنگ میں بدل جاتی ہے، ایک لیمپ کی روشنی کی طرح، بالکل ویسے جیسے سورہ نوح کی 16ویں آیت میں ڈیفائن ہے، ایک چمکتے چراغ جیسا سورج۔ گولڈن آور گزر جانے کے بعد ایک دفعہ پھر سے آسمان میں سرخی بڑھنا شروع ہوتی ہے، ٹوائلائٹ کا وقت قریب آنے لگتا ہے، اور چند بہت خوبصورت باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس وقت دہا افق کے بالکل قریب ہوتی ہے، اس لیے اب یہ بادلوں کے اوپر سے آنے کے بجائے ان کے نیچے سے ان تک پہنچتی ہے، اور اگر یہ بادل پولر اسٹریٹوسفیرک کلاؤڈز قسم کے ہوں، یعنی تقریباً زمین سے 25 کلومیٹر اوپر کے بادل، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان میں رنگوں کا ایک سمندر سا بہہ رہا ہو۔ پھر جیسے جیسے دہا افق میں چھپتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے کھیلوں میں بھی تیزی آتی جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ افق پر وہ بھی چیزیں بناتی ہے کہ جو وہاں موجود ہی نہ ہوں۔
لاطینیوں نے اسے اپنی زبان میں مرارے کہہ کر ڈیفائن کیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ونڈر اپون، کسی چیز پر حیران ہونا، اور یہیں سے لفظ مراج بھی نکلا ہے۔ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں کہ کیسے دہا سمندر کی سطح پر ایک چھوٹے سے شہر کا سراب بنا رہی ہے کہ جو وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد جیسے ہی سورج افق سے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی ہماری زبان میں غروب ہو جاتا ہے، تو اس وقت کبھی کبھی ایک بہت نایاب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ یہ دہا کو آخری بار دیکھنے کا لمحہ ہوتا ہے جس وقت وہ اچانک سے سبز ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اسے گرین فلیش کہتے ہیں، اور یہ منظر عموماً سمندروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ سمندروں پر افق بہت صاف ہوتے ہیں اور دہا سیدھی ہماری آنکھوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اس سبز روشنی کے بہت سارے ٹیکنیکل ریزنز بتائے جاتے ہیں، لیکن اگر میں ان تمام وجوہات کو صرف ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ لفظ ہے حیرت کدا۔ حیرت کدا۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو دہا کے دن کا کھیل دکھایا ہے، لیکن مزے کی بات کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سن ڈسک جب افق سے 18 ڈگری نیچے چلی جائے، یعنی کہ سورج افق سے 18 ڈگری نیچے چلا جائے، تو ٹیکنیکلی اس وقت رات کا وقت ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور عام سائنس کی زبان میں رات کی باقاعدہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ دن کی روشنی کا نہ ہونا یا پھر ایمبینٹ ڈارکنیس کا پھیل جانا۔ صحیح۔ آسان الفاظ میں سائنس کی زبان میں روشنی کا نہ ہونا اندھیرا کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انعام کی پہلی آیت ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جس نے اندھیروں کو بنایا، بے شک۔ یعنی کہ روشنی کی طرح اندھیرا بھی ایک کریشن ہے، ایک تخلیق ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے 40,000 سالوں کے علم سیریز کے پہلے چیپٹر میں بتایا تھا کہ 17ویں صدی کے ایک جرمن سائنسدان ہائنریخ آلبر نے ایک سوال اٹھایا تھا، ایک ایسا سوال کہ جس کا آج 300 سال بعد بھی کوئی صحیح جواب موجود نہیں ہے۔ اس سوال کو اولبرز پیراڈاکس کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس نے یہ کہا تھا کہ رات کا اندھیرا ایک لامحدود کائنات کے نظریے سے ٹکراتا ہے، یعنی کہ اگر یہ کائنات واقعی لامحدود ہے اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور اس میں ان گنت ستارے موجود ہیں، تو رات کے آسمان میں ہم جس طرف بھی دیکھیں ہماری نگاہ ایک ستارے پر ہی پڑنی چاہیے تھی، اور رات کا آسمان بہت زیادہ روشن ہونا چاہیے تھا۔ صحیح۔ یا پھر اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لگتا یوں ہے کہ جیسے اندھیرا نام کی کوئی فزیکل چیز واقعی موجود ہے کہ جو روشنی کو ہم سے چھپا رہی ہے۔ اب یہ اس قدر دلچسپ اور مزیدار ٹاپک ہے کہ میں آج کے دن اسے مزید چھیڑے بغیر صرف اتنا بتاؤں گا کہ لیل یعنی رات واقعی ایک فزیکل شے ہے کہ جو دہا کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب سورج افق سے نیچے جا چکا اور دہا نظر آنی بند ہو چکی، لیکن کیا یہ کھیل یہاں ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اس وقت یہ آسمان میں بہت بلندی یعنی 85 کلومیٹر اونچائی پر اپنا ایک بہت خوبصورت شو کرتی ہے جسے نوکٹیلیوسنٹ کلاؤڈ کہتے ہیں۔ یہ نظارہ دہا کے پراسرار ترین کھیلوں میں سے ایک ہے اور آج تک اس کی صحیح حقیقت واضح نہیں ہو سکی۔ فن لینڈ اور ایسٹونیا میں اسے نائٹ شائننگ کلاؤڈ یعنی رات کو چمکنے والے بادل بھی کہتے ہیں۔ اس بلندی پر ٹمپریچر بہت کم یعنی -78 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور فضا میں میتھین گیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شاید ان تمام فیکٹر سے مل کر دہا یہ خوبصورت منظر بناتی ہے اور ان کی خوبصورتی ڈسکرائب کرنے کے لیے شاید الفاظ بھی کم پڑ جائیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہ بادل نہیں ہے، بلکہ یہ دہا کی صرف اور صرف ایک ٹرک ہے جو رات کے آسمان میں نظر آ رہی ہے۔ اس وقت آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ چلی گئی ہوئی دہا کا صرف ایک عکس ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو آئس کرسٹلز یعنی ڈائمنڈ ڈسٹ کے متعلق بتایا تھا۔ اکثر یہ کرسٹلز رات کے وقت بھی فضا میں معلق رہتے ہیں اور افق کے نیچے سے ان پر پڑتی دہا زمین کی آرٹیفیشل روشنیوں سے مل کر ایک ایسا منظر تخلیق کرتی ہے جسے یہ ویڈیو لکھنے کے دوران میں نے بذات خود بھی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی مرتبہ دیکھا۔ رات کے وقت زمین سے لے کر آسمان تک بنے روشنی کے یہ ستون جنہیں سولر پلرز یا لائٹ پلرز کہتے ہیں، اور یہ منظر عموماً ایک برفیلی رات میں نظر آتا ہے۔ دہا اور زمین کی روشنیوں سے مل کر بنے ہوئے ستون
اور بالآخر میرے پسندیدہ اور دنیا کے خوبصورت ترین قدرتی لائٹ شوز میں سے ایک یعنی ناردرن لائٹس، جب سورج سے نکلی دھواں کے چارج پارٹیکلز زمین کے پولز کے قریب آسمانوں میں گہرے سبز رنگ کی روشنیاں بکھیر دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ روشنیاں پردے کی شکل میں بھی ہوتی ہیں، شعاؤں کی شکل میں بھی اور دائروں کی شکل میں بھی، اور ان کا نام بھی قدیم رومنز نے اپنی دیوی اورورا کے نام پر اورورا لائٹس رکھا تھا۔ صحیح۔ اس بلندی پر ہوا کی رفتار کم سے کم 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، اس لیے اتنی تیز ہوا کی وجہ سے روشنیوں کے یہ پردے آسمان میں موومنٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور بالآخر دھوا ہماری زمین پر ایک بہت بہت خوبصورت لائٹ شو دکھاتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی دعا کے 24 گھنٹے کا روٹیشن پورا ہوتا ہے، اور سورہ رعد کی دوسری آیت ذہن میں آتی ہے کہ سورج اور چاند اسی کے کنٹرول میں ہے، وہی تو ہر کام کو ڈیزائن کر رہا ہے، بلکہ وہ تو اپنی نشانیاں بھی صاف صاف دکھا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں والضحیٰ والی آیات کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا تھا کہ یہ تب نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اورا نے تانا دیا تھا کہ اے محمد، لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اور آپ کا دل اس بات پر بہت غمگین ہوا تھا۔ اب ذرا اس تمام ویڈیو اور جو تصویریں میں نے آپ کو دکھائی ہیں انہیں ایک دفعہ پھر سے ذہن میں لائیے۔ ضحیٰ، سورج سے نکلی پہلی روشنی جو ہماری زمین میں قدرت کے خوبصورت ترین نظارے پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیوں فرما رہا ہے؟ جیسے کوئی گرینڈ ماسٹر، کوئی بہت بڑا مصور ایک اداس انسان کو اپنی خوبصورت ترین پینٹنگز دکھا کر اس کے دل کو خوش کر رہا ہو، اسے تسلی دے رہا ہو، اسے ڈھارس دے رہا ہو، کیونکہ خوبصورتی انسان کے دماغ میں ہارڈ وائرڈ ہے۔ خوبصورتی کو دیکھنا ہمارے دماغ کے ریوارڈ سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، یہ ہمیں خوشی کا احساس دلاتی ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی دعا سے بنائی خوبصورت ترین نشانیاں دکھا کر اس سے اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھے بھولا ہے۔ بالکل۔ اس ویڈیو کے لکھنے کی وجہ ایک ذاتی اداسی بنی تھی، اور میں قرآن پاک میں اسی اداسی کا حل ڈھونڈ رہا تھا، اور تبھی والضحیٰ میرے سامنے آئی، اور سچ کہوں تو یہ سب لکھنے اور ضحیٰ سے پیدا ہوئے یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد میں بھول بھی چکا تھا کہ مجھے کوئی اداسی بھی تھی، بلکہ میں تو ضحیٰ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن یہ سب یہیں ختم نہیں ہوتا، آپ نے اس سے بھی آگے کی آیات پڑھی، میں ان کا آپ کو مفہوم بتاؤں؟ جو آنے والا ہے وہ گزر چکے سے بہتر ہوگا، اور تمہارا رب تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر رہنے کی جگہ نہیں دی؟ کیا اس نے تمہیں بھٹکا ہوا پا کر راستہ نہیں دیا؟ کیا اس نے تمہیں ضرورت مند پا کر تمہیں غنی نہیں کر دیا؟ ان الفاظ کو اپنے دل پر محسوس کریں کہ کیسے اللہ اپنے بندے کو اپنی دعا سے بنائے اتنے خوبصورت مناظر دکھا کر اسے خوش کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ اس دعا کی قسم جس سے میں اتنے خوبصورت رنگ بکھیرتا ہوں، تمہارا دل سکون محسوس کرے گا، اور تسلی رکھو کہ میں تمہیں کبھی ایسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور میرا نہیں خیال کہ ایک دل رکھنے والا انسان ان آیات کو ایک دفعہ سمجھ کر پڑھنے کے بعد اپنی اداسیاں بھول کر اللہ سے محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے۔ سبسکرائب کر دو۔